औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलाम अलैकुम, मैं हूं हसन आसिफ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं अपने एक स्पेशल टॉपिक के साथ, जिसका मौजू है दुनिया और आखिरत। नाज़रीन अकराम, जैसा कि परवरदिगार आलम खुद कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, सूरह 3 की आयत भी है कि अल्लाह ने इंसान को एक बेहतरीन मखलूक करार दिया है। नाज़रीन, अब इंसान की जिम्मेदारी बनती है कि वो सही रास्ते को अख्तियार करे, यानी सिराते मुस्तकीम के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारे और गुनाहों से दूर रहे। तो आइए हम अपने इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं हमारे और आपके दिल अजीज़ एक बेहतरीन आलिम जो मोहताज तारुफ नहीं है, मौलाना हसनैन बाकरी साहब क़िबला के साथ। तो आइए सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं आगा का। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब, जिस तरीके से देखा जाए आज दुनिया इंसानियत हर तरह से परेशान है। क्या हम कहें कि जो सुखी है वो लोगों के साथ या सिला रहमी हम कह सकते हैं कर रहा है या नहीं कर रहा है, या जो दुखी है वो दूसरों के सुख में शामिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसी के सिलसिले से हम अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि सबसे पहले हमारा जो ये सवाल है कि दुनिया और आखिरत के सिलसिले से कि कितना अहम मौजू है ये, इसके बारे में आप बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यि व आलिहि, ला सियमा बक़ियतुल्लाह फ़िल अर्ज़ीन। अम्मा बाद, दुनिया और आखिरत का मौजू जी बेहतरीन मौजू भी है और ज़रूरत का भी मौजू है, और आज ज़रूरी है कि इस मौजू के ऊपर इंसान तवज्जो दे। जी ज़्यादा इब्तिदाई में ये भी अर्ज़ करूँगा कि आप और आपकी पूरी टीम काबिल तारीफ़ है और काबिल मुबारकबाद है कि इस तरह के मौज़ूआत जो आज समाज की ज़रूरत हैं उन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं। अल्लाह से दुआ ये है कि हमारी इस गुफ्तगू को मुफीद करार दे और कुछ बातें अपने बेहतरीन नाज़रीन तक पहुँच सकें। जी और जैसा कि आपने बयान किया कि इंसान खुशी और गम के दरमियान है। बाज़ लोग गम का शिकार हैं, रंजीदा हैं, अफसरदा हैं, और उसके मुकाबले में बाज़ लोग खुश हैं और उनकी खुशहाल ज़िंदगी है। यूँ तो हर आदमी खुशहाल ज़िंदगी चाहता है, लेकिन वाकई ज़िंदगी यह है कि हमारी मुकम्मल तौर पर हयात, हमारी मुकम्मल तौर पर ज़िंदगी खुशहाल ज़िंदगी हो जाए। जी और यहाँ पर जहाँ तक हम तमाम मज़ाहिब को निगाहों में रख कर देखें, इतना तो यकीन है कि ये दुनिया सब कुछ नहीं है। बेशक हम जहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इतना तो हर आदमी मानने पर मजबूर है, या तकरीबन हर मज़हब ये पैगाम देता है कि इसके बाद भी कोई दुनिया है। जी ये कम से कम जहाँ तक अगर अक्ल की बात करें, अक्ल एहतिमाल तो देती है कि इसके बाद भी कोई दुनिया है। इस्लामी नुक्ते नज़र से और कुरान की निगाह में और तालीमात पैगम्बर और आले पैगम्बर में ये तो मुसल्लमा एक क़ानून है, और आज हमारे मुसल्लमा अक़ायद में से है कि इसके बाद की भी कोई दुनिया है, जिसको हम लोग आखिरत का नाम देते हैं। जहाँ तक खुशी की बात है, खुशहाल ज़िंदगी की बात है और अपने को खुश रखने की बात है, अक्ल ये भी कहती है कि हम दुनिया में भी खुश रहें और आखिरत में भी खुश रहें। बेशक हमारी ज़िंदगी यहाँ की भी खुशहाल रहे और वहाँ की भी खुशहाल ज़िंदगी रहे। अवलन जैसा कि आपने कहा कि अहमियत की बात है और इस मौजू पर गुफ्तगू करने और इसकी ज़रूरत की बात है, ये तो मुसल्लम है कि जब हमारे सामने मालूमात होगी तो हम उसी एतबार से अपनी ज़िंदगी को कामयाब बना सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। हमको दुनिया के बारे में मालूम होना चाहिए और आखिरत के बारे में भी मालूम होना चाहिए, कम से कम तवज्जो होना चाहिए, यानी हम मुतवज्जे रहें कि हमारी सबसे बड़ी जो मुसीबत है वो तो ये हो गई है ना, जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि आज इंसान अपने दुख से ज़्यादा सामने वाले के सुख से परेशान है। तो कैसे अपने गम के मुकाबले में दूसरे की खुशी देख नहीं पा रहा। ये देखिए, तो खुद इंसान की अपनी कमी है या इंसानियत का न पाया जाना है, जिसकी बुनियाद पर इंसान दूसरों की खुशियों को नहीं देख पाता है। ये एक मौजू अलग है। लेकिन जहाँ तक दुनिया और आखिरत का मामला हो, पहली चीज़ है कि ये एक साबित है कि एक दुनिया ये है जिसको हम लोग दुनिया समझ रहे हैं, जहाँ हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जहाँ पर हम सांस ले रहे हैं, जहाँ पर इस वक्त हम गुफ्तगू कर रहे हैं, जहाँ हम बैठे हुए हैं, यानी एक ये दुनिया है। और एक दुनिया है मरने के बाद की,
اور ہر آدمی کو مرنا ہے، ہر آدمی کو اس دنیا سے جانا ہے، ہر آدمی کو اس دنیا سے گزرنا ہے۔ جب اس دنیا سے گزرنا ہے تو مرنے کے بعد کی بھی کوئی دنیا ہے۔ بے شک۔ اب ہم اسے آخرت کہیں یا دوسرے عناوین اس کے ساتھ استعمال کریں، لیکن یہ مسلم ہے کہ ہر انسان کے لیے دو جگہیں ہیں، ایک حیات والی جگہ ہے جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں زندگی کہیں، اور ایک موت کے بعد کی جگہ ہے جس کو آخرت ہم لوگ کہتے ہیں۔ دوسری طرف یہ بھی ہم اتنا اسلامی نقطہ نظر سے اور قرآنی آیات اور احادیث کو نگاہوں میں رکھ کر اگر گفتگو کریں تو ہم اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں اور اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ دنیاوی زندگی چند روزہ زندگی ہے۔ بے شک۔ یعنی جہاں ہم زندگی گزار رہے ہیں اور جہاں ہم سانس لے رہے ہیں اور جہاں اس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس کی کوئی یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ کی زندگی ہو۔ بے شک۔ اگر انسان کے اعتبار سے دیکھیں کہ ہر انسان کو جو آیا ہے جانا ہے، اور کوئی بھی یہاں رکا نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ ہر آدمی ایک مدت تک، ایک عرصے تک، جب تک مصلحت خدا ہے، جب تک مشیت خدا ہے، اس وقت تک انسان زندہ ہے۔ اس کے بعد ہر انسان کو دنیا سے گزرنا ہے، دنیا سے جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، خود قرآن نے کہا ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی ہر نفس کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ حتیٰ خود دنیا بھی باقی رہنے والی نہیں۔ بے شک۔ دنیا کے لیے کہیں نہیں ہے کہ دنیا ہمیشہ کی چیز ہے۔ دنیا کو فانی کہا گیا ہے۔ فانی کا مطلب فنا ہو جانے والی، ختم ہو جانے والی چیز۔ جس طریقے سے ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے، ویسے خود دنیا بھی ختم ہو جانے والی ہے۔ جب دنیا ختم ہو جانے والی ہے تو جتنی چیزیں دنیا کے اندر ہیں وہ سب ختم ہو جانے والی ہے۔ لیکن اس کے بعد کی جو منزل ہے، اس کے بعد کی جو جگہ ہے جس کو ہم آخرت سے تعبیر کر رہے ہیں، جس کے بارے میں گفتگو ہے، یہ آخرت ہمیشہ کی جگہ ہے، جس کی تائید خود قرآنی آیات بھی ہوتی ہے، احادیث معصومین میں بھی ہے۔ بہت سی آیات ہیں جہاں پر ہم فیہا خالدون مثلا اس طرح کی تعبیرات آئی ہیں، وہاں ہمیشہ رہنا ہے، یعنی وہاں کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ آخرت ہمیشہ کی ہے جگہ ہے۔ تو پہلی چیز ہے کہ یہ کچھ دن کا معاملہ ہے اور وہ ہمیشہ کا معاملہ ہے۔ یہاں آدمی کو کچھ دن زندگی گزارنا ہے اور وہاں پر ہمیشہ رہنا ہے۔ لہذا جہاں تک آپ نے اس موضوع پر اس کی ضرورت اور اہمیت کی بات کی ہے، ہم اگر اپنی عقل کا استعمال کریں اور غور کریں تو کم از کم مذہب کے قطع نظر بھی اگر بات کی جائے، یعنی ہم اپنے مذہب، جبکہ ہمارا مذہب کہتا ہے، مذہب سے ہٹ کر خود ہماری عقل بھی یہ کہتی ہے کہ جہاں پر ہمیں کچھ دن رہنا ہے، جہاں پر ہمیں کچھ دن زندگی گزارنا ہے، وہاں سے زیادہ ہم کو فکر وہاں کی ہونا چاہیے جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے۔ بے شک، بالکل صحیح۔ یعنی یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے بے شک کہ خود ہماری عقل، ہمارا مذہب تو کہتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، معصومین کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا کی تمہیں اتنی فکر نہ ہو، یہ تو چند روزہ زندگی جیسے تیسے گزر جائے گی، بے شک آخرت کی تمہیں فکر ہونا چاہیے۔ بے شک لیکن میں نے کہا کہ خالی یہ ہمارا دین و شریعت ہی نہیں کہہ رہا ہے، مذہب ہی نہیں کہہ رہا، قرآن نہیں کہہ رہا، بلکہ ہماری عقل بھی کہہ رہی ہے کہ ہمیں اگر یہاں کی فکر ہے، یہاں کا خیال ہے، تو یہاں سے زیادہ وہاں کا خیال ہونا چاہیے جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اب ایک سب سے بڑا جو موضوع ہے وہ تو یہی ہے کہ آخرت بعد میں ہے، دنیا پہلے۔ اب تو یہ سب سے بڑا موضوع ہے، اور جس طریقے سے دیکھا جائے کہ اگر انسانوں کی بات کی جائے تو اس مذہب اسلام میں بھی انسان کے بارے میں کیا ہے کہ وہ اپنی دنیا کو بہترین بنا سکتا ہے، بہترین بنانے کی دعوت بھی دی ہے۔ اسلام کا اب اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ گمراہی کی طرف چلے جائیں، غلط راستہ پکڑ لیں، تو اس طرح کی اگر بات ہے تو اس کے بارے میں اسلام دیکھیے خود ہی کہتا ہے کہ انسان کو کامیاب ہونا ہے۔ جی، جیسے آپ نے ضمناً آیت بھی بیان کی کہ خود قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین خلقت پر یا بہترین مخلوق قرار دیا، جس کی اس آیت ہی کی روشنی میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، یعنی تمام مخلوقات میں سب سے بافضیلت اور سب سے زیادہ اشرف انسان ہے، یعنی جس کی ویلیو زیادہ ہے، جس کی اہمیت زیادہ ہے۔ اچھا، یہ قرآن میں ہے یہ کہ اشرف المخلوقات کا ہے؟ یہ لفظ نہیں آیا ہے، لیکن اس آیت سے استفادہ ہی ہوتا ہے۔ اچھا، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے کہ خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی ہم نے انسان کو احسن تقویم پر خلق کیا ہے۔ احسن تقویم کا ایک مفہوم ہے کہ یعنی بہترین مخلوق ہم نے اسے قرار دیا ہے، بہترین انداز میں ہم نے اسے پیدا کیا ہے، ہم نے ایک فضیلت کے ساتھ اسے وجود عطا کیا ہے۔ تو جب یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے احسن تقویم پر انسان کو خلق کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز دوسری مخلوقات کے لیے استعمال نہیں ہو رہی ہے، جی، گویا یہ ایک اہمیت کا سبب ہے، یہ ایک فضیلت کا سبب۔ جب انسان کو احسن تقویم پر خلق کیا گیا ہے، بہترین مخلوق قرار دیا ہے، یا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اشرف المخلوقات ہے، تو اشرف المخلوقات ہونے کا مطلب ہے کہ پھر ہمیں اپنی زندگی کو کامیاب بھی بنانا ہے۔ جی، اور جب اللہ نے ہم کو بہترین مخلوق قرار دیا ہے تو ہمارے لیے بہتر ہونے کے راستے بھی اللہ نے بتائے ہیں۔ اب یہ ہمارا کمال ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی ایسے گزاریں کہ ہم اس دنیا میں کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ اور یہ بھی قابل غور ہے کہ جب ہم یہ مانتے ہیں کہ یہاں ہمیں کچھ دن رہنا ہے،
جی، اور وہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے. تو یہ توجہ ہونا چاہیے کہ چاہے اس دنیا میں ہمیں دشواریوں پریشانیوں سے گزرنا پڑے لیکن وہاں ہمارے دشواریوں پریشانیاں نہ ہوں. اس لیے کہ یہاں کی دشواریوں کا معاملہ 50 سال 60 سال 100 سال کا معاملہ ہے، لیکن ہم فیہا خالدون جہاں ہمیشہ کا معاملہ ہے وہاں دشواری نہ ہونے پائے، یعنی وہاں ہمیشہ والی مصیبت ہوگی. اسی لیے ہم لوگ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی ہے. جب دنیا فانی ہے آخرت باقی ہے تو ہم نے فانی ہونے والی چیز کے لیے اپنے کو مصروف نہیں کرنا ہے، فنا ہو جانے والی چیز میں خود اپنے کو نہیں لگانا ہے، فنا ہو جانے والی چیز کے لیے زحمت و مشقت میں اپنے کو نہیں ڈالنا ہے، بلکہ ایسی جگہ کے لیے مشقت کرنا ہے، زحمت کرنا ہے، تگ و دو کرنا ہے کہ جو ہمارے لیے باقی رہنے والی ہو. باقی رہنے والی آخرت ہے. بے شک بے شک. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آج کے اس سماج میں اور معاشرے میں سب سے بڑی مصیبت لوگوں کے ساتھ، جیسا کہ ابھی آپ نے ایک اشارہ بھی کیا تھا، لوگ دوسروں کی خوشی نہیں دیکھ پاتے، یا عام کلی طور پر ہم دیکھیں برائیاں ہیں یا برے راستے کی طرف انسان جا رہا ہے. آج کے زمانے میں انسان ظلم کر رہا ہے، انسان دوسروں کو دبا رہا ہے، انسان کو تھوڑا سا اختیار مل گیا سمجھتا ہے کہ ہم سب کچھ ہو گئے. یہ جو انسان اپنے ہی کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے، یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آدمی یہ بھول جاتا ہے کہ ہم کو مرنا بھی ہے، یا مرنے کے بعد بھی کوئی دنیا ہے، یعنی مرنے کے بعد بھی کوئی دنیا ہے. دنیا اور آخرت کا ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ اگر انسان کو یہ احساس رہے کہ اس کے بعد بھی کوئی دنیا ہے اور وہ ہمیشہ کی دنیا ہے جس کو ہم آخرت کہہ رہے ہیں، ہم فیہا خالدون جہاں ہمیشہ رہنا، تو ہمیں خیال ہوگا کہ ہم کو یہاں وہ کام کرنا ہے جس سے ہماری وہ ہمیشہ والی زندگی برباد نہ ہونے پائے. آج اکثر افراد جو برائیوں کی طرف جا رہے ہیں، گناہوں کی طرف جا رہے ہیں، ان کا معاملہ یہی ہے کہ ان کی نگاہوں میں خالی دنیا ہے. بس دنیا میں ہماری بلڈنگیں کھڑی ہو جائیں، دنیا میں ہمارے پاس فلیٹ ہو جائیں، دنیا میں ہمارے پاس بینک بیلنس رہے، دنیا میں ہم کرسی حاصل کر لیں اور اقتدار حاصل کر لیں. جبکہ خود آدمی کو سوچنا چاہیے، عقل جیسی نعمت اس کے پاس موجود ہے، اسی عقل کی بنیاد پر اسے انسان کہا گیا. بھائی تم یہاں کتنے دن کے لیے سب جمع کر رہے ہو؟ ان سب جمع کرنے کی وجہ سے مثلا ہم نے 50 سال آرام کر لیا، لیکن یہ 50 سال کس کام کا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیشہ ہم مصیبت میں پڑ رہے ہیں. اتنا یقین ہے کہ جو ہم نے کیا ہے اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آنا ہے. ہم نے آج ایک غلط طریقے سے اگر کمایا ہے، ہم نے غلط طریقے سے زندگی گزاری ہے، ہم نے کسی پر ظلم کیا ہے، ہم نے کسی کو ستایا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ دنیا میں سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے. نہیں، اس کے بعد کی بھی جب دنیا ہے وہاں ہمارے سامنے آئے گا. آج شاید ہم 10 سال کے لیے سب کچھ کر لے جائیں، ہم یہ سوچیں کہ ہمیں کرسی مل گئی ہے اور ہمیں اقتدار مل گیا ہے اور ہم طاقت والے ہیں لہٰذا ہم جو چاہیں گے کر لیں گے. نہیں، ہم یہ جو چاہیں کر لیں کتنے دن کے لیے کر لیں گے؟ جتنے دن کی ہماری زندگی ہے، جتنے دن کی حیات ہے، بس اتنے ہی. بہت زیادہ ہم 100 سال کر لیں گے، اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے. لیکن یہی جو 100 سال ہم نے آرام کے لیے ظلم کیا ہے یا غلط کام کیا ہے یا گناہ کیے ہیں، معصیت کی ہیں، ہم نے ہمیشہ اپنے کو مصیبت میں ڈال لیا ہے ہمیشہ کے لیے. آیا عقل یہ کہتی ہے کہ اس 100 سال کے آرام کے لیے ہمیشہ کے لیے اپنا آرام کھو دیا جائے؟ عقل تو یہ کہتی ہے کہ اگر کچھ تمہیں زحمت میں پڑنا پڑے جس کی وجہ سے تمہیں ہمیشہ کا آرام مل رہا ہو تو پھر کچھ دن کی زحمت برداشت کر لو تاکہ تم ہمیشہ کے لیے اپنے کو آرام میں رکھ سکو. دنیا اور آخرت کا معاملہ یہی ہے کہ دنیا میں ہمیں یہ احساس رہنا چاہیے کہ دنیا ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ کی اگر کوئی رہنے کی جگہ ہے اس موت کے بعد کی ہے، آخرت کا مرحلہ ہے. لہٰذا ہم آخرت اپنی برباد نہ ہونے دیں، ہم آخرت اپنی ختم نہ ہونے دیں، آخرت میں نقصان نہ اٹھائیں. دنیا میں ہم زحمتیں برداشت کر لیں، دنیا میں ہم مشقتیں برداشت کر لیں. یہاں پر میں اپنے جوانوں کے لیے اور بچوں کے لیے ایک مثال بھی عرض کر دوں کہ جہاں تک دنیا اور آخرت کی بات ہے، آج اتنا تو ہر آدمی مانتا ہے اور مانتا ہی نہیں بلکہ عمل بھی کرتا ہے، اور دوسرے بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم کچھ دن کے لیے کہیں پر گئے ہیں، کہیں سفر کیا ہے، کہیں پر ہم رہ رہے ہیں اور وہاں پر ہمیں ایک ہفتہ ایک مہینہ گزارنا ہے، لیکن ہمیشہ ہم کو کسی دوسرے اپنے وطن میں رہنا ہے، اپنے شہر میں رہنا ہے، مثلا اپنے ملک میں رہنا ہے، تو کوئی عقل مند یہ نہیں کہتا ہے کہ جہاں ہم کو ایک ہفتے یا ایک مہینے رہنا ہو وہاں تو ہم سارے انتظامات کر لیں، وہاں ہمارے پاس بلڈنگ بھی ہو جائے، فلیٹ بھی ہو جائے، گاڑی بھی ہو جائے، نوکر چاکر بھی ہو جائے، ساری چیزیں ہو جائیں، لیکن جس شہر میں ہم کو ہمیشہ آ کے رہنا وہاں کی ہم کوئی فکر نہ کریں. ہر عقل مند آدمی یہ کرتا بھی ہے اور ہر عقل مند آدمی کہتا بھی ہے کہ بھائی یہ جہاں ہفتے 10 دن کی بات ہے وہاں تو جیسے تیسے آپ گزار لیجئے، لیکن آپ کو فکر ہونا چاہیے جہاں ہمیشہ رہنا ہے، وہاں آپ ہمیشہ آرام کا فکر کیجئے، وہاں ہمیشہ یہ سوچئے کہ وہاں زحمت نہ ہونے پائے. یہ تو ہفتے کا معاملہ ہے، گزر جائے گا کسی طریقے سے. بالکل یہی معاملہ دنیا اور آخرت کا بھی ہے کہ دنیا کا معاملہ ہی کچھ دن کا ہے، دنیا تو کچھ جیسے تیسے گزر جائے گی. ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہماری وہ زندگی خراب نہ ہو جہاں ہمیشہ ہمیں رہنا ہے. بہت اچھی بات آپ نے یہ آگا. جس طریقے سے دیکھا جائے معصومین کا بھی دور رہا، حضرت علی علیہ السلام کا دور رہا، مولا کائنات زمین پہ بیٹھتے تھے گھٹنے سے توڑ کے روٹی کھانا، اور ایک طرف آپ اور زمانہ پیچھے جائیں گے جہاں فرعون ہے
جہاں ایک طرف جناب موسیٰ ہے، دوسری طرف فرعون ہے. یہ جو فرعون لقب جو آج بھی دیا جاتا ہے لوگوں کو، سلام کا جواب نہ دینا، یعنی اگر آپ کے پاس اقتدار ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، اگر ہم نے آپ کو سلام کیا، آپ سلام کا جواب نہیں دے رہے ہیں، تو ان کے لیے صحیح معنوں میں آخرت کا تصور کیا ہونا چاہیے وہ سمجھا دیجیے. دیکھیے، آخرت کے تصور کی بات نہیں. اولاً آپ نے ایک مثال دی ہے. کیونکہ اگر جب ہم تک کہ تصور میں نہیں جائیں گے تب تک سمجھ میں نہیں انسانی آئے. تاریخ میں دیکھیں، اس طرح کے بہت سے فرعون آتے رہے جی یا فرعون نما افراد ہر دور میں رہے، یعنی برے افراد ہمیشہ رہیں. آج بھی ہمارے سامنے اگر ہم نگاہ اٹھا کر دیکھیں، اس وقت الا ماشاء اللہ برے افراد ہیں، یعنی جن کو یہ ایک احساس ہے کہ ہم کچھ ہیں. دوسروں پر ظلم کرنا، دوسروں کو ستانا، دوسروں کے حقوق کو غصب کرنا، ظلم و بربریت، یہ سوچ لینا کہ بس اس وقت صاحب اختیار تو ہم ہی ہیں، صاحب اقتدار تو ہم ہی ہیں، ہماری ہی حکومت ہے، ہماری ہی اقتدار ہے، ہمارا ہی دبدبہ ہے، ہم جو چاہیں کر لیں. لیکن ایسے افراد بھی اتنا ضرور جانتے ہیں کہ اگر اپنے ضمیر میں جا کے دیکھیں کہ جو کر رہے ہیں یہ کتنے دن کے لیے کر رہے ہیں. ایک دن تو جانا ہی ہے. ایک دن تو جانا ہی جانا ہے. ہمارے سامنے جیسا بھی آپ نے امیر المومنین کی مثال دی ہے، مولا متقیان ایک سر فہرست ہمارے لیے ذات گرامی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، یا اسی خانوادے کے دیگر افراد، یا اس سے پہلے اللہ کے خاص بندے مثلا انبیاء کرام مثال کے طور پر، اولیاء اعظام ہیں جو گزرے ہیں، یا معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، خود پیغمبر کے ذات گرامی. ایک زندگی ان لوگوں کی ہے. ان لوگوں کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں انہوں نے صرف زحمت اور مشقت والی زندگی گزاری ہے. نہیں، ایسا نہیں. انہوں نے دنیا کو معیار نہیں بنایا ہے. ایسا نہیں کہ دنیا کے لیے انہوں نے کیا ہو. خود مولا کائنات کا یہ مشہور جملہ نہج البلاغہ میں ہے کہ فرمایا کہ الدنیا غری غیری، یعنی جاؤ کسی اور کو دھوکہ دو، اور پھر طلقتک کے ثلاثا، میں تجھے 3 دفعہ طلاق دی. اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ دنیا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی طرف اگر انسان متوجہ ہوا تو ایک تو آخرت میں گھاٹا اٹھاتا ہی اٹھاتا ہے، اپنی آخرت کو برباد کرتا ہی کرتا ہے. لیکن اس طرف جانے میں بھی اسے کچھ ملتا نہیں ہے. بے شک فرعون جیسے افراد ہیں، ایسا نہیں ہے کہ انہیں کچھ مل جاتا ہے. فرعون جیسے افراد ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ سب کرنے کے بعد بھی اطمینان اور سکون کی زندگی دنیا میں گزار لیتے ہیں. یعنی آخرت جو ہمیشہ کی زندگی برباد ہوتی ہوتی. لیکن ایک چیز یقین سے عرض کروں کہ اس طرح کے جتنے افراد ہیں جو غلط راستہ اپناتے ہیں اپنی دنیا کو بنانے کے لیے، لیکن اس غلط راستے پہ چل کے ان کی دنیا بن نہیں پاتی ہے. اس دنیا نہ بننے میں ایک پہلو یہ ہے کہ اصل انسان چاہتا ہے سکون و اطمینان. آدمی بہت سے کام کرتا ہے اپنے سکون کے لیے، انسان بہت سے کام اس لیے کرتا ہے کہ ہمیں ایک اپنے اندر خوشی محسوس ہو. لیکن ہر انسان جانتا ہے کہ اپنے ضمیر میں جا کے دیکھے، غلط راستہ اپنا کر ہو سکتا ہے بہت سے کام تو کر رہا ہو، لیکن کبھی اس کا ضمیر مطمئن نہیں ہوتا ہے، کبھی اسے سکون و اطمینان نہیں ملتا ہے، کبھی اندر سے خوشی محسوس نہیں کرتا ہے. یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ دنیا کے لیے کرنے والے دنیا میں بھی بے سکونی کا شکار رہتے ہیں، خوشی نہیں حاصل کر پاتے ہیں. بظاہر ظاہر تو کرتے ہیں کہ ہم خوش ہیں، لیکن اس طرح کے واقعاً جو ظلم کرنے والے افراد ہیں وہ ایک رات کے چین و سکون کی نیند بھی نہیں سو پاتے ہیں. یعنی ایسا نہیں، دنیا سوچتی ہے کہ یہ بہت آرام سے ہیں، ان سے جا کر پوچھیں وہ بہت آرام سے نہیں ہیں. آج کے اس وقت جو ظلم و بربریت کرنے میں سر فہرست افراد ہیں دنیا میں ہیں، ایسا نہیں کہ ان کی زندگی بہت اچھی ہے. یہ تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں. یہ اس کرسی پہ بیٹھے تو ہیں، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ بہت آرام سے، لیکن یقیناً کوئی آرام سے نہیں ہے. نتیجہ یہ ہے کہ دنیا حاصل کرنا، دنیا کے لیے حاصل کرنا کبھی انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتا ہے. اور پھر امام علی جیسی ذات گرامی کا یہ جملہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو دنیا کے لیے انسانیت کا معیار ہے، آؤ اس سے انسان بننا سیکھو. امام علی وہی کام کریں گے جس سے انسانیت کمال تک پہنچی، انسانیت کو فائدے پہنچے. اگر دنیا کو ٹھوکر ماری ہے، یا دنیا کو یہ جو تعبیر استعمال کی ہے کہ میں نے طلاق دی، اس کا مفہوم ہے کہ نہیں میں اس سے نزدیک نہیں ہو سکتا ہوں. مقصد ہے کہ اگر اس میں کسی طرح کے فائدے کی امید ہوتی یا فائدہ پہنچا سکتی ہوتی دنیا، تو بھی امیر المومنین اس سے اتنی دوری اختیار نہ کرتے. یعنی اس سے فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے، اس سے تمہیں کوئی خوشی ملنے والی نہیں ہے. جتنا تم اس کی طرف جاؤ گے یہ تمہیں اپنی طرف کھینچے گی اور تمہیں برباد کرتی چلی جائے گی. دنیا بھی تمہاری برباد کرے گی اور آخرت بھی برباد کر دی. لہٰذا اگر تمہاری نگاہوں میں آخرت اپنی بنانا ہے، خوشی والی زندگی گزارنا ہے، تو چند روزہ سختیاں برداشت کر لو. ہو سکتا ہے تمہارے سامنے یہ منزل آ جائے کہ تمہیں جو کی روٹی کھانا پڑے بالفرض، ہو سکتا ہے کچھ امتحانات سے گزرنا پڑے، ہو سکتا ہے سختیوں سے گزرنا پڑے، لیکن ان سختیوں کو سہ لو تاکہ وہاں پر ہماری زندگی ہمیشہ والی سخت نہ ہونے پائے. بے شک بہت اچھی بات آپ دیکھیں. اور جس طریقے سے دیکھا جائے آج جو معیار بنایا گیا ہے دولت کو، پیسے کو، وہی چل رہا ہے. ہمارے حساب سے فرعون مرا نہیں، فرعون آج بھی زندہ ہے، جو اپنا اقتدار اور اپنا جو اختیار میں جو ان کے چیزیں ہیں، یعنی اپنے مطلب کی قرآن مجید کے ذریعہ آیات کو پیش کرنا،
اپنے مطلب کی، جس کے لیے سختی سے قرآن میں منع کیا گیا کہ اپنے مطلب کی آیتیں مت پیش کرو، جو پورا مفہوم ہے وہ بیان کرو۔ آخرت کے اگر ہم عقیدے کی بات کریں، کیا یہ آخرت کا عقیدہ اور بھی دوسرے مذاہب میں پایا جاتا ہے؟ دیکھیے، اولاً جہاں تک مذہب میں مسلمات کی بات ہے تو یہ ایک اسلامی عقیدہ ہے، اور ہر مسلمان کے لیے اور ہر قرآن کے ماننے والے کے لیے واجب ہے کہ عقیدہ رکھے کہ اس کے بعد کی بھی دنیا ہے۔ لیکن اس دنیا کے بعد کی دنیا جسے ہم آخرت کہہ رہے ہیں، جی، اگر ہم دوسرے مذہب کی کتابوں میں جائیں تو تصور پایا جاتا ہے، یعنی ایسا نہیں کسی نے انکار کیا ہو۔ بظاہر بہت سے مذاہب اس کے بعد کی دنیا کی بات تو نہیں کرتے ہیں، جی، یا اس کے بعد کی دنیا کو بنانے کی بات نہیں کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہیں انکار پایا جاتا ہو۔ جی، اور پھر میں نے ابتدا میں یہ بات کہی تھی کہ ہم اگر مذہب سے ہٹ کر دیکھیں، ہم دین سے ہٹ کر دیکھیں، خود ہماری عقل بھی تو ہے، اور عقل کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر انسان ہیں تو ہمارے انسان ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہمارے پاس عقل ہے، دوسروں کے پاس عقل نہیں ہے۔ بے شک، اس لیے کہ ظاہری طور پر جو چیزیں ہمارے پاس ہیں وہ جانور کے پاس بھی ہیں۔ تنہا ایک چیز، اکیلی ایک چیز ہے جو ہمارے پاس ہے، جانور کے پاس نہیں، وہ ہماری عقل ہے۔ اس کا مطلب اگر ہم انسان ہیں، یا جیسا کہ ابھی گفتگو تھی اشرف المخلوقات، یعنی تمام مخلوقات سے ہم اپنے کو افضل و برتر سمجھتے ہیں، تو اس اشرفیت کا جو معیار ہے، جو اہم چیز ہے، وہ ہماری عقل ہے۔ تو اب ہر چیز میں ہم عقل کو بھی استعمال کریں گے۔ عقل خود ہماری کہتی ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی دنیا ہونا چاہیے، اس کے بعد بھی کوئی مرحلہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ ایک طرف ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بھئی اس دنیا میں ہر طرح کے افراد دکھائی دے رہے ہیں۔ ابھی مثال میں آیا کہ فرعون جیسے افراد بھی ہیں، یزید جیسے بدترین افراد بھی ہیں، آج کے زمانے میں بھی یہ مثال کے طور پر آل سعود کے بن سلمان جیسے افراد ہیں جو اس وقت یعنی کس حد تک ظلم و بربریت کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں، یا مثلا اسرائیل جیسے افراد ہیں، ان کے سربراہ ہیں، یا امریکہ کے سربراہ ہیں۔ یہ لوگ اس وقت جو انسانیت پر ظلم ڈھا رہے ہیں، اس وقت جو انسانیت کا خون چوس رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ اور اس کے مقابلے میں مثلا امیر المومنین جیسی ذات گرامی ہے، یا امام حسین جیسی ذات ہے، یا پیغمبر جیسی ذات ہے، جن لوگوں نے، یا آج بھی بہت سے افراد ہیں جو ایک صحیح راستے پر چل رہے ہیں، ایک انسانیت کو فائدہ پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر ایک طرف ایک آدمی اچھے اچھے کام کر رہا ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، دوسروں کے کام آ رہا ہے، اور دوسری طرف یزید جیسے افراد یا اس طرح کے فرعون جیسے افراد جنہوں نے دوسروں ہی کو ہمیشہ نقصان پہنچایا، تو اگر دنیا ہی سب کچھ ہوتی اور یہ دونوں اسی دنیا میں ختم ہو جاتے، اس کے بعد کا کوئی دنیا نہ ہوتی، تو ایک سوال یہ ہوتا کہ بھئی ہمارا خدا کچھ ہے یا نہیں ہے، یا اس کے پاس کوئی عدالت و انصاف ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ عادل ہے، وہ ہے، اس کے پاس طاقت ہے، تو اس دنیا میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں زندگی گزار کے چلے گئے۔ بے شک، ایک نے سکون اطمینان کی زندگی گزاری ہے اور بظاہر ظلم بربریت کا بازار گرم کیا، اور ایک نے جو ہے دوسروں کے لیے اپنے کو قربان کر دیا ہے۔ تو اگر اسی دنیا میں سب کچھ ختم ہو جانا ہوتا تو پھر ان دونوں کے معاملے برابر بظاہر دکھائی دے رہے ہیں، یعنی ایک دوسروں کو پر قربان کر کے گیا ہو، ایک دوسروں کو قربان کر رہا ہے۔ یعنی ماننا پڑے گا، عقل بھی کہہ رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک ایسی منزل ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی ایسی جگہ ہونا چاہیے کہ جہاں پر جن لوگوں نے اچھی زندگیاں گزاری ہیں، دوسروں کے لیے اپنے کو قربان کیا ہے، پیغمبر جیسی ذات ہے، اہل بیت جیسے افراد ہیں، جنہیں اجر ملنا چاہیے، جنہیں جزا ملنا چاہیے۔ آج دوسرے بہت سے افراد ہیں، اور جن لوگوں نے ظلم و بربریت کا بازار گرم کیا، کوئی نہ کوئی ایسا دن ہونا چاہیے جنہیں سزا ملنا چاہیے۔ بے شک، بے شک، کوئی نہ کوئی ایک ایسی منزل۔ اس کا مطلب ہے کہ مرنے کے بعد سے معاملہ بالکل ختم نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ مرنے کے بعد بھی ایک منزل آنا چاہیے، ہماری عقل کہہ رہی، اور ہماری دین پھر آ کے تائید کر رہا ہے، ہمارے مذہب اس کی تائید کر رہا ہے۔ جس طریقے سے مذہب تائید کر رہا ہے تو دوسرے مذہب بھی انکار نہیں کرے۔ میں نے کہا دوسرے مذاہب میں بھی یہ تصور تو ہے ہی، البتہ اس کو دوسرے عناوین سے بعض مذاہب پیش کرتے ہیں، دوسرے انداز سے پیش کرتے ہیں، لیکن اتنا تو ہر انسان کو ماننا پڑے گا کہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ ایک منزل موت ہے، اور موت کے بعد کی بھی کوئی منزل، ہم نام اس کو چاہے کوئی بھی دے سکتے ہیں، ہم اس کو آخرت کہہ لیں، یا اس کے بعد کی دنیا کہہ لیں، یا اسے ہم بعض جگہوں پر اسے معاد سے تعبیر کیا، قیامت جس کو ہم لوگ کہہ لیں، یعنی جو خاص مخصوص ایک دن ہے، لیکن اس کے بعد کا ہی مرحلہ ہے، یعنی مرنے کے بعد بھی کوئی نہ کوئی مرحلہ ہے، مرنے کے بعد کوئی منزل ہے۔ بے شک، بہت خوب آغا، آپ نے بہت اچھی وضاحت، اور جس طریقے سے ہمارے ناظرین یقیناً میرے خیال سے یہ دل میرا کہتا ہے کہ ہمارے ان پروگرامز کے ذریعے جو ہمارا خاص کر یوتھ ہے وہ بہت کچھ سیکھنے کی میرے خیال سے جستجو میں لگا ہے، اور میرے خیال سے سیکھ بھی رہا ہے چیزوں کو۔ فی الحال یہ ہم چاہیں پروگرام کو یہیں پہ وائنڈ اپ کرنا چاہیں گے۔ یہ ایپیسوڈ ہمارا پہلا ایپیسوڈ ہے، ہمارے 5 ایپیسوڈ رہیں گے، اور بس یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنی روح کو شرمندہ مت ہونے دیں، کیونکہ روح کو ایک دن اپنے خالق سے مل جانا ہے۔ فی الحال حسن آصف کو، مولانا حسنین باقری صاحب کو اجازت دیں، انشاءاللہ سیکنڈ ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوتا ہوں کچھ اور نئے سوالوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔